नमल अस कलम निमरा अहमद और अहले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। कसरे कारदार का लाउंज दोपहर के बावजूद अंधेरे में डूबा लगता था। खिड़कियों के आगे ब्लॉक आउट ब्लेंडर्स गिरे थे, गोया रोशनी के सारे रास्ते काट दिए गए हों। वो बड़े सोफे पर लंबा लेटा था, रफ ट्राउजर और आधी आस्तीन की टी शर्ट पहने, बड़ी शेव और सुर्ख आंखें लिए वो छत पर झिलमिलाते फानूस को देख रहा था। इसके कदमों करीब हाथ बांधे एक आला अफसर पुलिस अफसर खड़ा था और साथ रईस। वो मुल्क से फरार हो चुके हैं, मगर हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तावान के लिए कोई कॉल भी नहीं की। उनका मकसद आपको अजियत देना था। पुलिस अफसर सर झुकाए डरते डरते इत्तला दे रहा था। और हम ये मामला फारस गाजी पर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो उस वक्त जख्मी हालत में हस्पताल में दाखिल था। और हाशिम ने बेजारी से हाथ उठाकर इसे रोका। वो ऐसे काम नहीं करता। बेटियां सबकी बराबर होती हैं। सुर्ख आंखों से उसने पुलिस वाले को घूरा था। सर, आपने बहुत गलती की। इतने शातिर मुजरिमों को एक कमरे में बंद करके आग लगानी चाहिए। उन्होंने जवाबी हमला तो करना ही था। बकवास मत करो मेरे सामने। वो झटके से उठकर बैठा, नंगे पैर जमीन पर उतारे। मैं उनमें से एक एक को दोबारा इसी तरह जलाकर मारूंगा। और अगर मुझे सोनिया ना मिली तो तुम लोगों के बच्चे भी महफूज नहीं रहेंगे। उंगली उठाकर वो इसे तनबीह कर रहा था। तुम लोगों को भी जो ज्यादा पैसे दे उसके साथ हो जाते हो। ये हो ही नहीं सकता कि वो पुलिस के होते हुए एक बच्ची को वहां से निकाल कर ले जाएं और किसी को मालूम भी ना हो। मैं सिर्फ सोनी के मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर देखना मैं तुम सबके साथ क्या करता हूँ। इसे घूरते हुए वो झटके से उठा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियाँ तारीक थीं, सारी दुनिया तारीक थी। अपने कमरे में आकर वो कार की चाबियां ढूंढने लगा। रोज की तरह आज भी इसे शहर के कोने छान मारने जाना था। मेज से चाबियां उठाते हुए वो रुका। वहां डिजिटल फोटो फ्रेम लगा था, जिसमें तस्वीर का स्लाइड शो मध्यम मौसीकी के साथ चल रहा था। हाशिम रुक कर देखने लगा। आंखों में यास्त सी उतर आई। इसके बचपन की तस्वीर, वो और डैड स्टैंड फॉरवर्ड के दिनों की तस्वीर, इसकी डिग्री और इस पर बड़ा बड़ा सा कारदार लिखा। हर दूसरी हर तस्वीर में औरंगजेब इसके साथ थे। इसका शाना थपकते, इसको देखकर मुस्कुराते। वो इसे कहा करते थे, वही उन जैसा है, वही इनके कारोबार, इनकी विरासत का असल हकदार है। जवाहरात बेएतबार और शेरू निकम्मा था। अलीशा कुछ थी ही नहीं, सब हाशिम था। हाशिम संभाल लेगा। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये हकीकत इसके ऊपर आया हो रही थी कि इसकी सारी जिंदगी एक झूठ के सिवा कुछ भी नहीं थी। हर वो शय जिस पर उसने फख्र किया था, जिससे उसने मोहब्बत की थी, कुछ भी उसका नहीं था, कुछ भी उसका नहीं रहा था। उसने आंखें बंद की। गरम गरम आंसू गाल पर लड़कने लगे। फिर इसने दराज खोली। अंदर इसका पिस्तौल रखा था, इसकी हर शय की तरह बेशकीमत और ब्रांडेड। उसने पिस्तौल निकाला और लोड किया। उधर लाउंज में रईस और पुलिस ऑफिसर खड़े धीमी सरगोशियों में सोनी को ढूंढने के बारे में बातें कर रहे थे। जब उन्होंने वो हौलनाक फायर सुना, दोनों ने चौंक कर सर उठाया। हाशिम रईस के लबों से बेसाख्ता निकला। वो दोनों दीवानावार ऊपर भागे, सीढ़ियां अबूर की और कमरे का दरवाजा धाड़ से खोला। कमरे के कोने में रखा इकोरियम, जो वो कई दिन बाद इधर ले आया था, चिकनाचूर हुआ पड़ा था। पानी गिर गया था। सामने हाशिम खड़ा था और इसके हाथ में पिस्तौल था। सर, आप ठीक हैं? रईस ने बदहवासी से पूछा। हाशिम कारदार ने नागवारी से इसे देखा। मुझे क्या होना है? इतना कमजोर नहीं हूं कि हार मान लूंगा। मैं सिर्फ अपने पछतावों की आखिरी निशानी खत्म कर रहा था। जो किया बिल्कुल ठीक किया। 10 बार फिर करूंगा। एक दफा मुझे सोनी मिल जाए, फिर मैं सबको बताऊंगा कि मेरी बेटी को ईजा देने वालों के साथ क्या होना चाहिए।
اب چلو۔ گن جیب میں اڑستے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ رئیس نے بے اختیار سکون کا سانس لیا تھا۔ آج پھر انہیں شہر کا ہر کونا رات گئے تک چھاننا تھا۔ ایمن کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں میں دھاوا بولنا تھا، ان کو ہراساں کرنا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کوئی تو بتا ہی دے گا۔ جب عرض خدا کے کعبے سے ثبوت اٹھوائے جائیں گے۔ ایئرپورٹ پر مختلف اطلاعات کی آوازیں اسپیکر پر گونج رہی تھیں۔ رش کافی تھا، آوازیں شور ایسے میں وی آئی پی لاؤنج میں ایک صوفے پر نوشیروان بیٹھا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا، سارے میں مجمع میں بھی اکیلا۔ قریب آتے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو سامنے دیکھا سعدی یوسف وہاں سے چلا آ رہا تھا، سفید شرٹ کے آستین کوہنیوں تک چڑھائے، وہ سنجیدہ چہرے اور چپتی ہوئی نظروں کے ساتھ اس کے عین سامنے آ رکا۔ شیرو بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پبلک پلیس پہ بلایا تم نے نوشیروان، لیکن میں اس دفعہ گھر والوں کو بتا کر آیا ہوں، ورنہ سیکیورٹی سسٹم۔ نظریں گھما کر سی سی ٹی وی کیمروں کو دیکھا، اور سیکیورٹی اہلکاروں کا بھی بھروسہ نہیں ہے مجھے۔ پھر اپنی گھڑی دیکھی، میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں، جو بھی کہنا ہے بغیر تمہید کے کہو۔ نوشیروان چند لمحے تذبذب سے اسے دیکھے گیا۔ سلک کی گرے شرٹ اور سیاہ کوٹ پہنے، وہ بال چھوٹے کٹوا کر پہلے سے ذرا مختلف نظر آ رہا تھا۔ سونیا ابھی تک نہیں ملی، مجھے اس کا افسوس ہے، ہم بھی تلاش کر رہے ہیں، اپنے طور پر جتنا ہو سکا کریں گے۔ اور کچھ؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ سعدی، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ ایک دم جذباتی سا ہو کر بولا۔ کیا تم مجھے اس بوجھ سے آزاد نہیں کر سکتے؟ میں جیل گیا، میں عدالتوں کے چکر لگاتا رہا، ہمارا خاندان ٹوٹ گیا، اپنے سوشل سرکل میں مذاق بن کر رہ گیا۔ کیا تم میری سزا ختم نہیں کر سکتے؟ اس کی آواز آخر میں گلوگیر ہو گئی تھی۔ سعدی نے ایک گہری سانس لی، صوفے پر بیٹھا اور اسے اشارہ کیا، بیٹھو۔ وہ کسی معمول کی طرح سامنے بیٹھ گیا، دم سادھے۔ اب سعدی نے آگے جھکے ہاتھ باہم پھنسائے، غور سے اسے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ میں تمہارا کون تھا نوشیروان؟ نوشیروان سے کچھ بولا نہیں گیا۔ میں تمہارا دوست تھا، جس نے تمہاری جان بچائی تھی، جو یونیورسٹی میں تمہاری ہر طرح سے اخلاقی طور پر مدد کیا کرتا تھا، مگر تم نے پہلے مجھ سے لڑائی کی، پھر مجھ سے حسد شروع کیا۔ کیا تھا اگر تم اس بات کو اپریشیٹ کر لیتے کہ ایک مڈل کلاس کا لڑکا اتنا پر اعتماد ہے، مگر تم جلنے لگے۔ تم نے ہر موقع پر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ لوگ کہتے ہیں پہلا قتل عورت پر ہوا تھا، غلط کہتے ہیں، پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ قابیل نے تب نہیں مارا حابیل کو جب یہ فیصلہ ہوا کہ حابیل اس لڑکی سے شادی کرے گا جس سے قابیل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تب مارا اسے جب اللہ نے حابیل کے حق میں فیصلہ دیا۔ پہلے اس کا حابیل سے مقابلہ تھا، اب وہ حابیل سے جیلس ہوا تھا۔ تم نے جب مجھے مارنا چاہا تو میں نے وہی کہا جو حابیل نے اپنے بھائی سے کہا تھا، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن تم نے مجھے گولیاں ماری، مجھے بوٹ مارے، کیا میں وہ بھول سکتا ہوں؟ شیرو کا چہرہ جھک گیا، کان گلابی پڑ رہے تھے۔ جب میں قید سے رہا ہو کر آیا تو روز سوچتا تھا، کیا میں وہ بھول سکتا ہوں، تمہیں معاف کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ نوشیروان نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا، تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بے رحم اور انتقام میں اندھا ہو گیا تھا کہ ہر قیمت پر تمہاری پھانسی چاہتا تھا؟ نہیں نوشیروان، حالانکہ قصاص میرا حق تھا، مگر میں چاہتا تھا تم اپنی اصلاح کرو۔ تم نے زمر کو بھی بچایا، تم اپنی معافی، اپنی نجات کہاں کہاں نہیں ڈھونڈتے رہے، مگر تم میرے پاس نہیں آئے۔ تم آتے بھی تو میں تمہیں معاف نہیں کرتا، کیونکہ میں چاہتا تھا تم دنیا کے سامنے مانو، عدالت میں اعتراف کرو، یا عدالت اس بات کو مانے کہ میں سچ کہہ رہا تھا۔ اگر تم اصلاح چاہتے ہوتے تو مان لیتے، یا اپنے بھائی کو روکتے
کہ مجھ پر اور میرے خاندان پر کیچڑ نہ اچھالتا رہے، مگر تم خاموش رہے۔ تم برادران یوسف کی طرح سمجھتے ہو اس گناہ کے بعد ہم نیکوکار ہو جائیں گے والا طریقہ درست ہے۔ نہیں نوشیروان، اصلاح کے سفر کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھی جاتی، سچ پر رکھی جاتی ہے۔ عدالت میں جھوٹ کو بڑے جھوٹ سے بے شک ہرایا جائے، مگر زندگی میں جھوٹ کو سچ سے ہی ہرانا چاہیے۔ میں اعتراف کرتا تو مجھے پھانسی ہو جاتی۔ وہ دبا دبا سا چیخا تھا، آنکھیں پھر سے گلابی پڑنے لگی تھیں۔ میں نے کہا نا، میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر تم اعتراف کرو یا اگر عدالت تمہیں مجھے مان لے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مگر تم اصلاح والی زندگی نہیں چاہتے تھے، تم صرف زندگی چاہتے تھے۔ تم ایک دفعہ اعتراف کر کے تو دیکھتے، میں خود سارے الزام واپس لے لیتا۔ ایک دفعہ پھر تم نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی۔ میں صرف اس ملک میں ایک پریزیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہاں، طاقتور بھی قانون کے ہتھوڑے تلے آ سکتا ہے، مگر تم بزدل نکلے۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں وہ 3 گولیاں بھی بھول سکتا ہوں، مگر تم نے ایک زخمی پڑے دوست کو بوٹ سے ٹھوکریں ماری تھیں، میں وہ نہیں بھول سکتا۔ پھر رک کر بولا، حابیل کو مارنے کے بعد قابیل کو پھانسی نہیں دی گئی تھی۔ مقدس کتابوں میں آتا ہے اس کے ماتھے پر اللہ نے ایک مہر لگا دی تھی اور بنی نوع انسان پہ اس کا قتل حرام کر دیا تھا۔ وہ ساری عمر اس نشان کو لیے بھٹکتا رہا، مگر لوگ اس کو اس نشان کے سبب پہچان لیتے اور اس کو قتل نہیں کرتے۔ وہ سینکڑوں سال زندگی کی قید میں رہا۔ ہر قابیل کا مرنا ضروری نہیں ہوتا۔ میں چاہتا تو تم بھی قابیل کی طرح بھٹکتے رہو، کیونکہ ہاشم پھر بھی اپنے پیاروں سے تو مخلص ہے، ان کو مار سکتا ہے، ان کو جلا سکتا ہے، قید کر سکتا ہے، مگر ان کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تم نے تو ہاشم کو بھی صرف استعمال کیا۔ ہر قابیل کا مرنا ضروری نہیں ہوتا شیرو۔ وہ رکا اور تصحیح کی، مگر تمہارا نام تو نوشیروان ہے۔ سعدی یوسف نے ایک ملامتی نظر اس پر ڈالی اور مڑ گیا۔ نوشیروان بھیگی آنکھوں سے اس کو دور جاتے دیکھتا رہا۔ اپنے ماتھے پر لگی دہکتی مہر کو وہ ابھی سے محسوس کرنے لگا تھا۔ ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، اور اسی وقت قصر کاردار میں بنے جواہرات کے پرتعیش کمرے میں کوئی اور بھی حساب کتاب لینے بیٹھا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف رخ کیے بیٹھی چوغے کی صورت ہٹ سر پر گرائے درستی سے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہارون سے کہہ رہی تھی، کیوں آ جاتے ہو ہر روز مجھے کچوکے لگانے؟ تمہاری ملازمہ مجھے آنے دیتی ہے، میں کیا کروں؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس بات پر مسکرا کر شانے اچکاتے ہوئے بولا تھا، اور پھر مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کر آبدار کو یاد کرنا۔ ویسے کیا اب احساس ہوا ہاشم کو کہ کسی کی بیٹی کو چھیننا کیسا ہوتا ہے؟ ہوں، وہ تلخی سے ہنسی، جیسے تمہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ ہرگز نہیں، کسی کو اپنی اولاد سے ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسے مجھے اپنے بیٹوں سے ہے۔ ہر کسی کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے جواہرات، مجھے بھی تھی۔ وہ درستی سے بات کاٹ کر بولے تھے، مگر میں ہاشم کی طرح دیوانہ وار ایک ایک کا گریبان نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میں تم لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں خود کو مزید طاقتور بنانا چاہتا تھا تاکہ کبھی تو تم سے انتقام لے سکوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا ابھی کے ساتھ، ہاشم نے کیا جو بھی کیا۔ تم نے اور بھی بہت کچھ کیا ہے۔ پہلے میری بیوی پر الزام لگایا، اس کا اسکینڈل بنوایا، میں نے اسے قید میں ڈال دیا تو تم اس کو نکال کر لے گئیں۔ تم نے میری بیوی کو مروایا، اس کے زیور ہتھیار لیے جو بہت اینٹیک نادر جیولری تھی۔ اس کی وجہ سے میری بیٹی تباہ ہو گئی، وہ کہہ رہے تھے، اور ایک ایک لفظ میں درد بسا تھا۔ میں اسے کبھی وقت نہیں دے سکا، وہ موت سے ابزوس ہوتی رہ گئی۔ میں نے اس کی حفاظت کرنی چاہی، اس کو باڈی گارڈ خرید کر دینا چاہا، مگر کوئی میرے اشارے پہ نہ چلا، نہ تم لوگ
نہ زمر اور نہ فارس، یہاں تک کہ ہاشم نے اسے چھین لیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، میری میری، وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی، اس آدمی کو یہاں سے نکالو۔ مگر وہ خود ہی اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے اور کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے بولے، ایک دفعہ پھر تمہاری حالت پر بہت افسوس ہوا جواہرات۔ باہر آ کر کار میں بیٹھتے ہوئے ہارون عبید نے موبائل نکال کر ای میلز کھولی تو تیسری میل دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے اس میں موجود نمبر دیکھ کر اس کو کال ملائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فون میں کہہ رہے تھے، آپ کو بقایا رقم، آسٹریلوی شہریت اور سفری دستاویزات کے ساتھ آج مل جائے گی ڈاکٹر ایمن۔ اس رات آپ نے مجھے کال کر کے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ پھر رک کر سننے لگے، بے فکر رہیے، بچی کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس رات کے بعد سے میرا مسئلہ ہے، اور مسکرا کر فون بند کر دیا۔ سیاہ شیشوں والی کار تیزی سے سڑک پر دوڑتی رہی اور وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ باہر دیکھتے رہے۔ سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ رات گہری ہو رہی تھی اور شہر کی ایک پر رونق سڑک پر ہاشم کی کار دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور کھڑکیوں سے باہر ویران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رئیس کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کو سونیا کے اغوا کی تفتیش کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا، مگر وہ بس دکھی نظروں سے باہر دیکھے جا رہا تھا۔ شہر روشنیوں سے منور تھا، دنیا اس کی ذہنی حالت سے بے نیاز اپنی روش پر چل رہی تھی، بہہ رہی تھی، جل رہی تھی، اور وہ کتنا پیچھے رہ گیا تھا۔ زندگی میں ایک ہی سچ بچا تھا، سونیا، اور اس نے اسے بھی کھو دیا تھا۔ وہ کہاں جائے، وہ کیا کرے؟ وہ آنکھیں بند کر کے کنپٹیوں سہلانے لگا۔ کار رکی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سر، یہاں مارکیٹ میں ڈاکٹر ایمن کے بھائی کی شاپس ہیں، میں بندے لے کر جاتا ہوں اور ان سے ذرا بات کرتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی سر۔ ہاشم نے محض سر ہلا دیا اور سر ہاتھوں میں گرا کر وہاں بیٹھا رہا۔ آگے پیچھے رکتی گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں، پھر گارڈز کے دور جانے کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔ ٹھک ٹھک شیشہ کھٹکا تھا۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں کھولی اور گردن موڑی۔ کھڑکی پر ایک شخص جھکا ہوا تھا اور اسے باہر آنے کا کہہ رہا تھا، گول چشمے والا شخص۔ وہ اسے فوراً پہچان گیا تھا، یہ وہی تھا جو ہر روز عدالت آیا کرتا تھا۔ ہاشم ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا، پھر اچنبھے سے اس کے ساتھ کھڑے دو افراد کو دیکھا۔ جی، خشک انداز میں پوچھا ہاشم کاردار، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہاں، مگر کیوں؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ ہمیں آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، آپ کو ہمارے آفس آنا ہوگا، چشمے والا بے تاثر انداز میں کہہ رہا تھا۔ اندھیرے میں کار کے ساتھ کھڑے ان تین کو اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کون ہو تم لوگ؟ چشمے والے نے اپنے کوٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک بیج بما کاٹ کے اس کے ہمراہ اس کے سامنے لہرایا۔ ہاشم کے جبڑوں کی رگیں تن گئی۔ اس نے تھوک نگلا، سو تم لوگ سرکاری خفیہ ایجنسی کے آفیسرز ہو؟ گڈ گڈ۔ اس نے کمال ضبط سے سر کو 2-3 دفعہ اثبات میں سر ہلایا۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے مسٹر کاردار؟ آپ کے خلاف ٹیرر فنانسنگ کے الزامات ہیں، ہمیں آپ سے اس سلسلے میں بات کرنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہیں، مگر وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں آپ کو یہاں سے لے جانا ہے۔ پہلی بات، مجھے اریسٹ وارنٹ دکھاؤ، وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا ہوا بولا۔ دوسرا، میں امریکی شہری ہوں، میرے پاس میرینڈا رائٹس یعنی خاموش رہنے کے حقوق ہیں، میں اپنے وکیل کی موجودگی کے بغیر کچھ نہیں کہوں گا۔ تیسرا، مجھے اپنی ایمبیسی کال کرنی ہے اور ایک امریکی شہری کو حراست میں لیتے وقت تم لوگوں کو لازمی میری ایمبیسی سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اور چوتھی بات، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اگر تم مجھے اپنے وکیل کو کال کرنے دو، اور ہاں، میں ہتھ کڑی نہیں لگواؤں گا، کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ مسٹر کاردار، چشمے والا 2 قدم آگے آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہم آپ کو گرفتار نہیں کرنے آئے،
ہم ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں، گرفتار پولیس کرتی ہے، ہم صرف اغوا کرتے ہیں، کیونکہ ہم وکیلوں، عدالتوں اور سفارت خانوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے۔ ہاں، ہمارے ہاں ملزم نہیں ہوتے، صرف مجرم ہوتے ہیں، اور ہم مجرم کو صفائی کا حق نہیں دیا کرتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاشم کو گریبان سے پکڑا، گاڑی سے لگایا۔ دوسرے آفیسر نے اس کا جبراً رخ موڑا اور پھر اس کے بازو پیچھے لے جا کر زبردستی کلائیاں قریب لے آیا اور ان میں ہتھکڑیاں ڈال کر کلک کے ساتھ بند کی۔ ہاشم سرخ پڑتا چہرہ لیے ضبط سے کہہ رہا تھا، مجھے اپنی ایمبیسی کال کرنی ہے، میں اپنے رائٹس جانتا ہوں۔ ہاشم کاردار، اس نے ہاشم کے کان کے قریب جا کر کہا، آج سے آپ ایک مسنگ پرسن ہیں۔ اور دوسرے نے اس کے منہ پر سیاہ بیگ گرا دیا۔ ساری دنیا جیسے بجھ گئی، اندھیری، تاریکی، ہر سو تاریکی چھا گئی۔ انٹروگیشن روم میں چھت پر ایک تیز سورج جیسے تیز اور آگ جیسی جھلساتی روشنی والا بلب جھول رہا تھا۔ باقی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ایک میز بچھی تھی جس کے اوپر ہاشم بیٹھا تھا۔ کوہنیاں میز پر جمائے رکھی تھیں اور وہ چندھیائی ہوئی آنکھیں مل رہا تھا۔ سامنے چشمے والا آفیسر بیٹھا تھا، مگر اب اس نے چشمہ نہیں پہن رکھا تھا۔ وہ ایک کھلی فائل کو دیکھتے ہوئے کڑے انداز میں پوچھ رہا تھا، تم نے ہاشم کاردار کورٹ میں آن ریکارڈ عسکری گروپس کے بارے میں ایسی معلومات دی ہیں جو جینون ہیں؟ تمہیں کیسے معلوم ہوئی وہ باتیں؟ اگر تم ان کا حصہ نہیں ہو تو؟ ہاشم ٹیک لگا کر بیٹھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اپنے وکیل اور ہائی کمشنر کی غیر موجودگی میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ تم نے شوال کی مسجد کے نیچے واقع عسکری ٹریننگ سینٹر کا ذکر کیا تھا۔ وہ انتہائی حساس معلومات تمہیں کیسے ملی؟ پھر وہ آگے ہو کر طنز سے بولا، کیا تم نے غلطی سے بول دیا تھا؟ اوپس، ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ بہت ڈھیٹ تھا۔ آفیسر مسکرایا۔ ہم شروع لائٹ ٹارچر سے کرتے ہیں۔ بلب کی طرف اشارہ کیا جس سے ہاشم کے سر میں درد ہونے لگا تھا، مگر وہ ضبط سے مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کرتا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ پھر مختلف اقسام کے ٹارچرز اپلائی کرتے ہیں۔ کچھ نہیں بولو گے تو کسی بے نشان قبر میں دفنا آئیں گے، لیکن اب تم سورج نہیں دیکھ سکو گے کاردار۔ مجھے 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہے تمہیں۔ تمہارے پاس فی الحال ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے پاس خاموش رہنے کا حق ہے، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ میں امریکی شہری ہوں، میرے پاس میرنڈا رائٹس ہیں، اور میں پاکستانی شہری بھی ہوں، میرے پاس آرٹیکل 13 موجود ہے۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ تم نے کورٹ میں بہت کچھ بولا ہے اپنے منہ سے، تم نے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے۔ تب میں ملزم نہیں تھا، اب ہوں۔ تب میرے پاس خاموشی کا حق نہیں تھا، اب ہے۔ ہاشم نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ جب بھی کوئی انسان ملزم بنتا ہے تو یہ حق اس کو فوراً مل جاتا ہے، اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ لب کھل گئے، آنکھوں میں شوق سا ابھرا۔ انہوں نے مجھے میرا حق نہیں استعمال کرنے دیا، اسی لیے۔ وہ چونکا تھا۔ ایک دم سے سارے پزل حل ہو گئے تھے۔ بس نام رہے گا اللہ کا۔ وہ اپنے سرونٹ روم سے خاموشی سے نکلی اور بلی کی چال چلتی ہوئی گھر کی پچھلی سمت جانے لگی۔ آج اسے درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نہ انیکسی کے عقب میں موجود پرانا چھوٹا دروازہ کھولا تو دیکھا وہ سرخ مفلر اوڑھے سامنے کھڑا تھا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے۔ میرے پیسے لائے ہو؟ ملازمہ نے اشتیاق اور دلچسپی سے پوچھا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے خاکی لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ گن لو، پورے ہیں۔ وہ لفافہ تھامتے ہوئے مسکرائی۔ مجھے پورا یقین ہے فارس، تم میرے مالکوں جیسے نہیں ہو۔ اور یہ کہہ کر فیونا نے گردن موڑ کر دور نظر آتے قصرے کاردار کو دیکھا۔ سرخ مفلر والا شخص 2 قدم قریب آیا تو اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں واضح ہوا۔ وہ زخمی انداز میں مسکراتا ہوا فارس تھا۔ تھینک یو فیونا، تم نے میری بہت مدد کی۔ تم نہ ہوتی تو میں سعدی کا پاسپورٹ ہاشم تک نہیں پہنچا سکتا، اور پھر مجھے اس کے لاکر سے اس کے قیمتی کاروباری کاغذ کون لا کر دے سکتا تھا بھلا؟
میں نے یہ صرف پیسوں کے لیے کیا ہے فارس۔ میری کے ہوتے ہوئے میں یہاں راج نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جان لیا تھا اور اب اس نے لفافہ اٹھا کر دکھایا۔ میں اپنے ملک واپس جا رہی ہوں۔ اور وہ کیا کہا تھا تم نے؟ کیا مطلب ہے میرے نام کا؟ فیونا یعنی گوری خوبصورت لڑکی، وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں، اب میں اپنے نام کی طرح خوبصورت زندگی گزاروں گی اور میں کوشش کروں گی کہ مسز کاردار کی طرح نہ بن جاؤں۔ پیسہ ختم ہو جاتا ہے فیونا، اچھے کام باقی رہتے ہیں۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی۔ میں چلتا ہوں، زمر نے نئے گھر میں سب کو ڈنر پر مدعو کر رکھا ہے اور میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ مسکرا کر ہاتھ اٹھا کر الوداع کہتا وہ مڑ گیا۔ پھر اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور جاتا گیا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھے گئی۔ بالآخر وہ اب اس اونچے محل اور اس کی سازشوں سے آزاد ہونے جا رہی تھی۔ اور انٹروگیشن روم میں بیٹھا ہاشم جیسے کسی خواب سے جاگا تھا، ایک دم چونک کر تفتیشی افسر کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے مجھے میرا خاموشی کا حق استعمال نہیں کرنے دیا۔ میں مجرم تھا سعدی کے اغوا کا، مگر انہوں نے مجھے نامزد نہیں کیا، کیونکہ جس لمحے میں ملزم بنتا میں خاموش ہو جاتا۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ میں اپنا وکیل کر لیتا، مگر وہ چاہتے تھے کہ میں بولتا رہوں۔ گویا کرنٹ کھا کر اسے دیکھا۔ وہ تم نہیں تھے۔ تم نے مجھے سعدی کا پاسپورٹ نہیں دیا تھا۔ وہ گمنام میسیجز کرنے والے، وہ تم نہیں تھے، وہ فارس تھا۔ ڈیم اٹ، اس نے مجھے سیٹ اپ کیا ہے۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ کاردار، تمہاری ٹویٹس کو بھی ہم نے ڈیکرپٹ کر لیا ہے۔ تمہارے وہ رینڈم نمبر والی ٹویٹس ہر دہشت گردی کی واردات کے بعد آتی تھیں اور وہ خفیہ کوڈز پر مشتمل ہوتی تھیں، اور جواب میں ایک معروف عسکری ونگ کا سربراہ شوال سے ٹویٹ کیا کرتا تھا۔ وہ بھی اسی شفٹ سائفر پر مشتمل ہوتی تھی جو تم استعمال کر رہے تھے۔ ڈیم اٹ، میں نے کوئی ٹویٹس نہیں کی۔ اس نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ دیکھو، وہ مجھے پھنسا رہا ہے۔ اس نے بولا کہ وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ میں صرف اس کے کہے پر عمل کر رہا تھا۔ میں کسی کوڈز کے بارے میں نہیں جانتا۔ اوہ ڈیم اٹ، اس نے پیشانی انگلیوں سے دبائی۔ سر پر جھولتا تیز بلب، ارد گرد کا اندھیرا، اس کا سر پھٹنے کو تھا۔ تم نے دہشت گردوں کے بارے میں جو باتیں کہیں وہ سچ تھیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ سعدی اس وقت سری لنکا میں تمہاری قید میں تھا۔ سارا ملک جانتا ہے، تو پھر وہ معلومات تمہیں کون دیتا رہا؟ وہ بے تاثر انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ سب جھوٹ تھا۔ سعدی دہشت گرد نہیں ہے۔ وہ تو میں اس کو پھنسانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نہیں نہیں، میری بات سنو، یہ سب غازی نے کیا ہے۔ اس نے مجھے پھنسایا ہے۔ تمہیں وہ پہلے دن سے جانتا تھا۔ تمہیں اس نے بولا تھا نا کہ عدالت میں آؤ اور دیکھو ہاشم کیسے حساس معلومات آن دا ریکارڈ کہتا ہے۔ ڈیم اٹ، وہ چکرا کر رہ گیا۔ ہمارے پاس وارث غازی کے لیپ ٹاپ کی فائلز بھی ہیں اور ایک میموری کارڈ اور بھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے تمہارا فرنٹ مین کرنل خاور ایک اعلیٰ فوجی افسر اور اس کے خاندان کی ہلاکت میں ملوث تھا۔ جانتے ہو یہ کتنے سنگین جرائم ہیں؟ مگر ہاشم پیشانی پکڑے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے مجھے ٹریپ کیا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ لائٹ بند کر دو۔ میں کچھ نہیں بولوں گا۔ وہ آخر میں چلایا تھا۔ سارا جسم پر پسینہ آ رہا تھا اور دماغ درد سے پھٹنے کو تھا۔ جو غائب بھی ہے اور حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے اور منظر بھی۔ وہ بنگلہ چھوٹا سا، خوبصورت سا تھا۔ اس کے لان میں ایک اونچا سا باٹم پام کا درخت لگا تھا۔ فارس نے کار روکی، مسکراتے ہوئے میرون مفلر اتارا اور تہہ کر کے ڈیش بورڈ کے اندر رکھ دیا۔ یہ اس نے وارث کے اس سویٹر سے کاٹ کر بنایا تھا جو جیل میں ایمل اور سارا اس کے لیے لائیں تھیں۔ اس کا اون اسے وارث کی یاد دلاتا تھا، اور اتنے مہینوں سے ہاشم کے خلاف شطرنج کی ایک ایک چال چلتے ہوئے یہ پہن کر اسے لگتا تھا وہ اس کا قرض اتار رہا ہے جو فارس اس کے اوپر چھوڑ گیا تھا۔ آج سارے قرض اتر گئے تھے، سارے حساب پورے ہو گئے تھے۔ گھر کے اندر جا بجا پیک شدہ کاٹن رکھے تھے۔ ندرت اور ہنہ سارا دن کام کرواتی رہی تھیں اور اب کھانا کھایا جانا تھا۔
ڈائننگ ٹیبل تک آیا تو زمر کھانا لگا چکی تھی اور سب نشست سے سنبھالے بیٹھے تھے۔ اتنی دیر لگا دی، زمر نے آنکھوں میں خفگی لیے گھورا۔ نوکری کی تلاش میں نکلا تھا، دیر تو ہو ہی جاتی ہے، وہ خوشگوار انداز میں کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ ندرت نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا مسکرا کیوں رہے ہو؟ فارس نے فوراً منہ سیدھا کیا۔ نہیں تو، اور سنجیدہ شکل بنائے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ زمر نے ایک گہری نظر ڈالی، پھر میز کو دیکھا۔ سب کھانا شروع کر چکے تھے۔ اسے خیال آیا کہ پانی نہیں رکھا۔ میں پانی لاتی ہوں۔ وہ اٹھی اور پانی لا کر رکھا، پھر دیکھا ٹیشو ندارد، دوبارہ گئی اور ٹیشو کا ڈبہ لا کر میز پر سجایا۔ پھر کسی اور خیال سے اٹھی۔ بیٹھ جاؤ زمر، ندرت نے ٹوکا۔ گھر کی مالکن کا کام کھانے کے دوران بار بار میز سے اٹھنا نہیں ہوتا۔ اس کا کام ہے کھانا بنانا اور کھانا لگانا، چاہے مہمان ہوں، گھر والے یا سسرال والے۔ اگر تم کھانے کے دوران بار بار اٹھ کر تازہ پھلکے لا کر دو گی یا ان کے نخرے اٹھاؤ گی تو تمہاری آہستہ آہستہ ڈائننگ ٹیبل سے جگہ ختم ہو جائے گی۔ ان کو تمہارے بغیر کھانے کی اور تمہیں اٹھانے کی عادت پڑ جائے گی۔ عادتیں خود عورتیں بگاڑتی ہیں۔ پھر جب سسرال والے سر پر چڑھ کر ناچنے لگتے ہیں تو شکایت کرتی ہیں۔ نئے گھر، نئی زندگی میں سیٹل ہونے کے بعد لڑکیوں کو بہت اچھا بننے اور جی حضور کر کے بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کے بجائے صرف اتنا کام کرنا چاہیے جتنا وہ اپنے گھر میں کرتی تھیں، کیونکہ وہ اتنی ہی ذمہ داری آگے بھی نبھا سکتی ہیں۔ ذمہ داری اتنی لو جتنی نبھا سکتی ہو۔ زمر آہستہ سے واپس بیٹھ گئی۔ بس کر دیں امی، یہ آپ پر مخلصانہ مشورے سوٹ نہیں کر رہے۔ حنین نے بیزاری سے لقمہ دیا اور ندرت نے صرف گھورا۔ پرایا گھر دیکھ کر جوتے تک ہاتھ لے جانے سے خود کو روکے رکھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سارے دورانیے میں فارس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگتی رہی۔ ساری اداکاری ایک طرف، وہ اس مسکراہٹ کو نہیں چھپا پا رہا تھا۔ کھانے کے بعد اسامہ ٹی وی لاؤنج میں زمر فارس کا ٹی وی دیکھنے چلا گیا۔ بڑے دن سے گھر سے وہ شیطان کا ڈبہ غائب تھا تو یہاں ٹی وی دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ابا کو وہ ساتھ لے گیا۔ ندرت نماز پڑھنے کمرے میں چلی گئی اور وہ چاروں میز پر بیٹھے رہ گئے۔ سویٹ ڈش کھائی جا چکی تھی اور وہ یوں ہی بیٹھے تھے۔ آج میں نوشیروان سے ملا، سعدی نے خالی کپ میں چمچ ہلاتے سر اٹھا کر کہا۔ ساتھ بیٹھی حنین نے جہاں چونک کر دیکھا وہیں سامنے بیٹھے فارس اور زمر بھی حیران ہوئے۔ فکر نہ کریں، وہ بس معافی مانگ رہا تھا۔ وہ امریکہ جا رہا تھا، جاب مل گئی ہے اسے۔ تم نے کیا کہا؟ میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ سوری، مگر میں خود کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وارثوں کو خون معاف کرنے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو پھر میرا اپنا خون تھا۔ اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ سب خاموش ہو گئے۔ اگر عدالت اس کو سزا دے دیتی تب تم معاف کر دیتے اسے؟ زمر نے نرمی سے پوچھا۔ سب غور سے سعدی کو دیکھ رہے تھے۔ جی، میں تیار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ عدالت میرے حق میں فیصلہ دے گی، لیکن شاید ہمارا کیس کمزور تھا۔ پھر شکوہ کنار نظروں سے زمر کو دیکھا۔ میں آپ کو کہتا رہا کہ کیس ہاشم کے خلاف ہونا چاہیے، مگر آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا۔ فارس نے کان کھجاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اگر ہمارے پاس وہ فائلز ہوتی، ہنہ کا میموری کارڈ ہوتا یا ہاشم کو میرا پاسپورٹ نہ ملتا تو ہمارا کیس کمزور نہیں ہوتا۔ وہ افسوس کر رہا تھا۔ حنین اور فارس نے ایک دوسرے کو دیکھا اور زمر نے باری باری ان دونوں کو، پھر سعدی کو مخاطب کر کے بولی، ویسے سعدی، غلطی تمہاری ہے۔ پاکستان آ رہے تھے تو کسی کو اپنی فلائٹ کا علم نہ ہونے دیتے۔ اس کو معلوم تھا تمہاری فلائٹ کا، اسی لیے تو اس نے تمہارا پاسپورٹ چرا لیا۔ کسی کو بھی میری فلائٹ کا علم نہیں تھا زمر، وہ تنک کر بولا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں آ رہا تھا سوائے، اور وہ بولتے بولتے رک گیا۔ چونک کر فارس کو دیکھا۔ آپ کو معلوم تھا، صرف آپ کو؟ حنین نے گڑبڑا کر اور زمر نے بڑے مزے سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ فارس شدید غیر آرام دہ ہوا، کرسی پر پہلو بدلا۔ ہاں تو؟ اور سعدی، شاید فارس نے ہی تمہیں کہا تھا نا کہ تم افغانستان کے راستے آؤ، ہے نا؟
जुमर महफूज अंदाज में मुस्कुराहट दबाए बोली थी। फारस ने बेयकीनी से इसे देखा। ये जानती थी? मगर सादी सुन बैठा था। और वो फाइल्स और मेमोरी कार्ड, वो तो किसी छोटे मोटे सुर्ख मफलर वाले आदमी ने चुराए थे। हन्ना, वो सब क्या था? वो इसकी तरफ घूमी। हुनैन तेजी से खड़ी हुई। मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। सादी ने हाथ से खींचकर इसे वापस बिठाया। वो शर्मिंदगी से आंखें मीच कर बैठी। मेरे पास आर्टिकल 13 के तहत खामोश रहने का हक है। तुम ना बताओ हुनैन, मैं बताती हूँ। जुमर यूसुफ थोड़ी तले हथेली रखे दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए बोल रही थी। जब गवाह झूठ बोलते हैं अदालत और पुलिस के सामने, इन्हें किसी शख्स को बचाना होता है तो उसका हुलिया उल्ट बताते हैं कि जी मौके से फरार होने वाला मुलजिम छोटा मोटा था, जबकि वो दाएं तरफ इशारे हाथ से इशारा करते हुए कहा, काफी स्मार्ट और कदावर सा था। बहुत शुक्रिया, वो जलकर बुड़बुड़ाया। चुड़ैल ना हो तो आपने चुराए थे वो सब हुनैन के कमरे से? सादी दंग रह गया। कुछ नहीं, किसी ने भी चुराया सादी डियर। मेरे शौहर और तुम्हारी बहन ने हमसे झूठ बोला। फारस ने घर से जाते वक्त हुनैन से वो चीजें ले ली और इसको कहा कि वो कहे खो गई हैं। हुनैन ऊपर गई, खिड़की खोली और चीख मारी। हम लोग ऊपर गए तो इसने हमें लंबी सी कहानी सुना दी, जो मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी, क्योंकि एक नन्हा सा मेमोरी कार्ड अगर मुबैना चोर ने पकड़ भी रखा हो तो वो इतनी दूर से हुनैन को कैसे नजर आ सकता है, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वारिस गाजी की फाइल्स भी हुनैन खोल चुकी थी। लेकिन हमें उसने कहा इसमें फ्रोजन के सिवा कुछ नहीं है और असल फाइल्स कहीं और मुंतकिल कर दी। मैंने सच कहा था, वो तेजी से बोली। मामू ने मुझसे पहले वो उधर से डिलीट करके अपने पास मुंतकिल कर ली थी और बाकी सारी बातों पर आर्टिकल 13 के तहत मुझे खामोश रहने का हक है। वाओ! सादी ने गुस्से से फारस को देखा, जो गर्दन मोड़कर दीवार को देख रहा था और बुरे बुरे मुंह भी बना रहा था। आप मेरा केस कमजोर करते रहे। फारस ने तुनक कर इसे देखा। इन सब के बावजूद भी केस साबित नहीं हो पाता सादी। मैंने सिर्फ उन चीजों का अच्छा मुशर्रफ ढूंढा, उन सबूतों को अदालत में दागदार करने के बजाय केस को नौशेरवां तक महदूद रखा, ताकि हाशिम खामोशी का हक इस्तेमाल ना करे और बोलता रहे। वो जीतना चाहता था हर कीमत पर। मैंने उसे जीतने दिया। आपने उसे कहा कि वो मुझे दहशतगर्द साबित करे। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। हालांकि असल दहशतगर्द कोई और है। खफगी से जुमर को घूरा, जिसने मुस्कुराकर शाने उचका दिए। फिर बात जारी रखी। तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाते, मगर वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके खुद को फंसा लेता। मैंने सिर्फ एक एजेंसी से डील की कि वो आकर खुद देख लें हाशिम क्या कहता है, और वो चश्मे वाला आदमी वो एजेंसी का था, मगर आप तो उसको जानते तक नहीं थे। सादी ने तंजिया कहा था। फारस ने बेबसी से एक उंगली से थोड़ी खुजाई। मुझे क्या मालूम था वो किसको भेजते हैं। शुरू में तो मैं भी नहीं पहचानता था उसे, मगर इसके फिंगरप्रिंट से मालूम हो गया था कि वो कौन है। मगर हमारे सामने आप अदाकारी करते रहे कि आप इसको नहीं जानते। नवाजिश। और जब अहमर को शक हुआ कि कोई करीब का बंदा इन्वॉल्व्ड है तो आपने शक हसीना पर डलवाना चाहा। बेचारी हसीना, जुमर ने चिच चिच की आवाज निकाली। तो क्या आप अपने ऊपर डलवाता? फिर तुम लोग कानून की सरबुलंदी की चलती फिरती मिसालें मुझे कहाँ कुछ करने देते। वो खफा खफा सा लग रहा था। और कौन कौन इन्वॉल्व था आपके साथ? सादी बुरी तरह खफा था। फारस अब कोई फरार नहीं इख्तियार कर सकता था। हाशिम की मुलाजमा फ्यूना, वो छोटे मोटे काम कर देती थी। मेरा जेल का दोस्त जलालुद्दीन, उसकी मदद से मैं हाशिम को कुछ कोड्स भेजता था, जिनको वो नए कारोबारी मौके के लालच में ट्वीट कर देता था। सादी ने अब्रू उठाई। पहली दफा फारस खुलकर मुस्कुराया। हाँ था, क्योंकि आज उसे एजेंसी वाले उठा कर ले गए हैं और वो अब दोबारा सूरज की रोशनी नहीं देख सकेगा। मुझे अंदाजा हो गया था। जुमर महफूज हुई। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे थे नौकरी ढूंढने के बहाने। मोहतरमा, आपने गौर नहीं किया शायद। मैंने डील की थी।
میں ان کو ایک دہشت گردی کا سہولت کار دوں گا اور وہ جواب میں میری ایجنسی میں میری نوکری واپس بحال کروائیں گے۔ زمر کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ امڑ آئی۔ مطلب اب تم بے روزگار نہیں رہے؟ جی ہاں، اب میں بے روزگار نہیں رہا، وہ طنزیہ مسکرا کر بولا۔ سعدی نے اسی خفگی سے میز بجائی۔ اپنے مسئلے بعد میں سلجھائیے گا، پہلے میرے سوالوں کے جواب دیں۔ سب کچھ تو بتا چکا ہوں، اور کیا رہ گیا ہے؟ وہ اکتا گیا۔ ماموں، آپ نے ہمیں ایک بات کبھی نہیں بتائی۔ حنین فوراً چہکی۔ سعدی نے اسے خفگی سے گھورا اور اس کے سر پر چپت لگائی۔ اس نے ناراضگی سے بھائی کو دیکھا۔ کیا بھائی؟ اگر آپ دونوں پہ ماموں نے اعتبار نہیں کیا اور مجھ پر کیا تو پلیز جیلس نہ ہوں۔ اچھا، اور سنجیدگی سے فارس کی طرف گھومی۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سعدی بھائی کو نوشیروان نے گولی ماری ہے، اور یہ کہ وہ ہاشم کی قید میں ہے۔ اب وہ تینوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈائننگ ہال پر سناٹا طاری ہو گیا اور وہ شدید غیر آرام دہ محسوس کرنے لگا تھا۔ میں ہر بات بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ تینوں خاموشی سے اسے گھورتے رہے۔ فارس نے تھک کر گہری سانس لی۔ وہ نیکلس۔ اس نے باری باری تینوں کو دیکھا۔ جب سعدی غائب ہوا تھا تو میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی۔ پولیس، زمر، سب اسی لیے تلاشی لے رہے تھے کہ کوئی کام کی چیز مل جائے۔ میں اس لیے تلاشی لے رہا تھا کہ اور کیا کیا موجود نہیں۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ نیکلس غائب ہے جو اس روز ہاشم نے سعدی کی جیب میں پلانٹ کروایا تھا۔ مجھے شک ہوا صبح وہ ہاشم کے آفس گیا ہوگا نیکلس واپس کرنے۔ زمر اور حنین کسی حلیمہ کا نام لے رہے تھے۔ میں نے پتہ کیا اور معلوم ہوا ہاشم کی سیکریٹری کا نام حلیمہ ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے فیونا کو چند پیسے اوپر دے کر خرید لیا۔ اب سارا معاملہ واضح تھا کہ یہ کارداس کا کام ہے۔ پھر رک کر خفگی سے زمر کو دیکھا۔ اور آپ کب سے میری سرگرمیوں سے واقف تھیں؟ آخری اطلاع تک میں آپ کی بیوی ہوں، اور جس مفلر کو آپ کے کار کے ڈیش بورڈ میں چھپا کر رکھتے ہیں وہ کار میں کئی دفعہ ڈرائیو کرنے کا شرف حاصل کر چکی ہوں۔ استغفر اللہ، کسی شریف انسان کی ذاتی چیزوں کی تلاشی لینا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ نہیں، میں نے سوچا شاید آپ کی کسی پرانی کلاس فیلو کی کوئی باقیات مل جائیں ادھر سے۔ یار، آپ دونوں لڑنا بعد میں، پہلے مجھے حساب دیں۔ مجھے اتنے مہینے اندھیرے میں کیوں رکھا آپ لوگوں نے؟ وہ جھنجھلا کر کہہ رہا تھا، مگر میز کے دوسری طرف بیٹھے زمر اور فارس ایک دوسرے کی طرف رخ موڑے شروع ہو چکے تھے۔ اس نے بے بسی سے حنین کو دیکھا۔ وہ فوراً گڑبڑا کر کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ اٹھائے۔ آرٹیکل 13 بولا اور اندر بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے ندرت کو مخاطب کر کے پوچھا، ویسے امی، یہ حسینہ نے اتنا قیمتی موبائل لیا کیسے؟ امی نے نماز سے ابھی ابھی سلام پھیرا تھا۔ اس کو دیکھ کر کہنے لگی، یا تو اس نے اپنا زیور بیچا ہے یا اپنے ماں باپ سے پیسے لے کر لیا ہے، اس لیے اس سوال پر پھیکی پڑ جاتی ہے۔ لو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم لوگ اپنے موبائل، ٹیبلیٹس اور لیپ ٹاپ جب اس کے سامنے استعمال کر رہے ہوتے ہو تو کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا حنین کہ ہم قیمتی شاپنگ اور بھرے فریج سے اپنے ملازموں کو کتنا احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور وہ سر جھٹک کر نوافل کی نیت باندھنے لگی۔ حنین گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اٹھے گا اناء الحق کا نعرہ۔ آئس کریم پارلر میں بجتی موسیقی کسٹمر کے شور میں ڈب سی گئی۔ ہر میز پر رش لگا تھا۔ ایسے میں بمشکل حنین نے 2 افراد کی ایک میز قابو کی، اپنا بیگ ادھر رکھا اور پھر ساتھ کھڑی زمر کو مسکرا کر دیکھا۔ میں ہماری جگہ رکھتی ہوں جب تک کہ آپ آئس کریم لے آئیں۔ پھر ذرا سا جتا کر بولی، ظاہر ہے اتنے عرصے بعد جو آپ نے میرے لیے وقت نکالا ہے تو آرڈر بھی آپ ہی لائیں گی، اور مسکرا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ بالوں کو فرنٹ چوٹی میں باندھے ہوئے تھی۔ ماتھے پر گرتے بال تازہ کٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ شیور؟ زمر جو سامنے سینے پر بازو لپیٹے اور بالوں سے سن گلاسز لگائے کھڑی تھی، مسکرا کر کاندھے اچکائے بولی، تمہارے لیے کون سا فلیور لاؤں؟ آج عرصے
واقعی عرصے بعد دونوں سارے جھمیلوں سے آزاد ہو کر فرصت سے مل بیٹھی تھیں۔ جو اپنے لیے لے اس کی بالکل الٹ وہ ہتھیلیوں پر تھوڑی گرائے بیٹھی مزے سے بولی تھی۔ دمر سر ہلا کر آگے بڑھ گئی، پھر جب وہ واپس آئی تو ہاتھ میں 2 کپس تھے۔ دیکھ لو، اندر سے دونوں آئس کریم ایک جیسی ہیں مگر اوپر سے ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں۔ ہنا ہنس پڑی اور کندھے اچکا کر اپنا کپ قریب کھسکا لیا۔ وہ بھی اب سامنے بیٹھ چکی تھی۔ ارد گرد شور اور رش ویسا ہی موجود تھا مگر وہ دونوں چونکہ فراغت سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھیں تو دھیرے دھیرے اطراف سے دھیان بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ان کو لگا وہ تنہا بیٹھی ہیں۔ سنو زمر یوسف، کیسا جا رہا ہے آپ کا نیا گھر؟ حنین چمچ سے پھل کے ٹکڑوں کو آئس کریم میں مکس کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے لگتا تھا شادی کا کیس ختم ہوگا تو مجھے وقت مل جائے گا، میں فارغ ہوں گی، مگر ورکنگ وومین کے لیے فراغت ایک خیالی پلاو ہے، یا شاید مصروفیت کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تم سناؤ؟ میں ٹھیک ہوں، گھر میں سب ٹھیک ہیں۔ ارے ہاں، میں ہوم ڈیکور اور ہوم امپروومنٹ پر ایک کتاب لکھ رہی ہوں۔ کیا میں نے آپ کو بتایا؟ غالباً تم مجھے پچھلے 2 ہفتوں میں 200 دفعہ بتا چکی ہو۔ ہنا نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ روز تو ملتے ہیں ہم، اب سمجھ ہی نہیں آتا کہ اور سناؤ کا جواب کیا دے انسان۔ تمہیں یاد ہے حنین، میں اور تم انیکسی کے تہخانے میں زمین پر بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے سے سچ بولا کرتے تھے؟ زمر آئس کریم کھاتے ہوئے مسکرا کر یاد کروا رہی تھی۔ ہنا کی آنکھیں چمکیں۔ ہاں، آج پھر ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں۔ پہلے آپ کی باری۔ وہ منہ میں کریم بھرا چمچ رکھ کر نگاہیں اوپر کیے سوچنے لگی، پھر ہنا کو دیکھا اور مسکرائی۔ جب تم چھوٹی تھی تو میں اکثر تمہارے گھر میں چابیاں بھول جاتی تھی جان کر، اور مجھے کئی سال بعد مگر سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ وہ جان کر بھولتی ہیں، اور میں کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ ہنا خفیف سا ہنس دی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ پلٹ آنے والوں میں سے ہیں، اور تم بھی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان آزردہ سی خاموشی چھا گئی، پھر ہنا نے اداسی دور کرنے کو مسکرا کر سر جھٹکا۔ اب سب ٹھیک ہے، اب ہم نے اداس نہیں ہونا، چلیں اب پھر سے آپ کی باری۔ مجھے تو اور کچھ یاد نہیں آ رہا۔ زمر نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ اچھا ایک بات بتائیں۔ وہ درمیان میں چمچ کو لبوں کے اندر رکھنے کو رکی، اسے منہ میں گھولا، پھر بولی، آپ دار کے بعد کیا آپ پرسکون ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کو فارس ماموں کی طرف سے بھلے آپ کو چڑھانے اور جلانے کے لیے ہی صحیح، دوسری عورت والا دھڑکا تو نہیں لگا رہتا نا؟ ہرگز نہیں۔ زمر نے فخر سے گردن اکڑائی۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے بھی کسی دوسری عورت کا نام نہیں لے گا۔ چند ثانیے دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہی، پھر حنین نے زبان کھولی۔ یہ سچ نہیں تھا، بالکل یہ سچ نہیں تھا۔ زمر نے گہری سانس لی اور پھر دونوں ہنس پڑیں۔ ویسے تم خوش ہو میرے اور فارس کے جانے سے؟ ہوں، ہنا نے ابرو اچکا کر بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں اب کافی میچور ہو گئی ہوں۔ آپ سعدی بھائی کو زیادہ توجہ دیں یا فارس ماموں کو، میں اب بالکل بھی جیلس نہیں ہوتی۔ اوکے، مگر یہ بھی جھوٹ تھا۔ آف کورس یہ جھوٹ تھا۔ ہنا جھرجھری لے کر اپنے کپ پر جھک گئی اور جلدی جلدی کھانے لگ گئی۔ سنو ہنا، ہمیں یہ سب، آئس کریم کے کپس کی طرف اشارہ کیا، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے سچ بولنا سیکھ لیں۔ کیا یہ سچ تھا؟ ہنا نے اس کو دیکھ کر پلکیں جھپکائیں تو وہ ہنس پڑی اور اپنے کپ میں چمچ گھمانے لگی۔ موسیقی اب بھی انسانوں کے شور اور قہقہوں کے اندر دبی ہوئی تھی، اور آئس کریم پارلر میں شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ فوڈلی ایور آفٹر میں اس دوپہر نوجوانوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ چند میزوں پر ایک طرف انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور وہ پرجوش انداز میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، بار بار گھڑیاں بھی دیکھتے، موبائل بھی چیک کرتے، جیسے انتظار میں ہوں۔ بالائی منزل کے ہال میں سارا سامان سمیٹا جا چکا تھا، بس ایک میز پر کچھ باکس رکھے تھے جن میں سے فارس کھڑا جھک کر
کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ اور سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ بال اب بھی پہلے ہی کی طرح چھوٹے تھے، مگر چہرے سے ساری کلفت، بیزاری اور اکتاہٹ دور ہو چکی تھی۔ اس پہ ہمہ وقت ٹھنڈی اور خوشگوار تاثرات رہا کرتے تھے۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور سعدی اندر داخل ہوا۔ وہ نہیں ہلا، اپنا کام کرتا رہا۔ سعدی اس کے سر پر آ کھڑا ہوا اور برہمی سے اسے گھورا۔ ان لوگوں کو کس نے بلایا ہے؟ ہر غلط کام میں میرا ہاتھ نہیں ہوتا سعدی یوسف۔ وہ مصروف سے انداز میں چند کاغذات ایک فائل میں لگا رہا تھا۔ یہ مختلف شہروں سے آئے سیف سعدی یوسف پیج کے ایکٹیو ممبرز ہیں ماموں۔ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا تھا، میں شرمندہ تھا۔ میں نے نہیں بلایا یار ان کو، تمہاری امی کا ہاتھ ہوگا اس میں، میں اپنے کام سے آیا ہوں ادھر۔ وہ سادگی سے اسے دیکھ کر بولا تو سعدی نے خفگی سے سر جھٹکا۔ اب میں ان سے جا کر کیا بات کروں؟ کیسے ان کو تسلی دوں کہ اس ملک میں قاتل بچ جاتے ہیں مگر پھر بھی ان کا مستقبل روشن ہے؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے الزام نہیں دینا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہم وہ ثبوت استعمال کر لیتے تب بھی نوشیروہ نہ پکڑا جاتا، لیکن ہاشم، ہم اس کو سزا دلوا سکتے تھے عدالت کے ذریعے، تاکہ ایک مثال قائم ہوتی، یوں بیک ڈور سے کسی اجنبی ایجنسی کے ذریعے نہیں۔ واٹ ایور۔ وہ اپنے بیگ میں چند فائلیں ڈال کر سیدھا ہوا، بیگ اٹھایا اور اسی سادگی سے اسے دیکھا۔ اب وہ تمہارے مہمان ہیں، تم ان کے پاس جا کر ایک اچھی سی تقریر کر دو، مجھے کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس کے کاندھے کو دبایا اور آگے بڑھ گیا۔ سعدی یوسف جس وقت ریسٹورانٹ کے لاؤنج میں داخل ہوا، سب اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سیاہ شرٹ نیلی جینس کے اوپر پہنے ہوئے تھا اور سنجیدہ مگر متذبذب نظر آ رہا تھا۔ کسی نے سیلفی بنائی، کسی نے کلک کر کے تصاویر اتاری۔ وہ جبراً مسکرا کر سب کو ہاتھ ہلاتا ایک مرکزی میز تک آیا اور کرسی کھینچی۔ سب اس کے ساتھ ہی بیٹھے۔ خاموشی سی چھا گئی۔ سعدی کی نظریں نیپکن اور گلاس پر جمی تھیں۔ وہ اس سے تسلی لینے آئے تھے، اس سے جواب مانگنے آئے تھے۔ انہیں کن الفاظ میں اچھی امید تھمائے؟ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ یہاں آئے، کھنکار کر اس نے کہنا شروع کیا۔ نظریں اب بھی جھکی تھیں۔ وہ کتنا اچھا مقرر تھا، بہترین بولتا تھا، مگر آج سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کیسے لوگوں کو بتائے گا کہ حق کے لیے اتنے مہینے لڑنے کا کوئی فائدہ تھا؟ اگر وہ خود اس سوال کا جواب نہیں جانتا تھا تو کیسے اتنے مہینوں کی خواری کو جسٹیفائی کر پائے گا؟ دراصل مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ سے کیا کہوں۔ اس نے بدقت نظریں اٹھائیں۔ میز باہم جوڑ کر وہ لوگ اس کے گرد بیٹھے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ سعدی یوسف کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ہم نے کئی مہینے کورٹ میں لڑائی لڑی مگر آخر میں ایک اسکول ٹیچر ہوں سر۔ دائیں قطار میں بیٹھی اسکارف والی لڑکی ایک دم بولنے لگی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ سب اس کو دیکھنے لگے۔ وہ سانولی سی تھی اور اس کی آنکھوں بہت سنجیدہ تھیں، اور میں بغیر کسی شرمندگی کے آپ لوگوں کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میرے اسکول کا ایک کلرک پچھلے 5 سال سے مجھ سمیت کئی ٹیچرز کو اپنی پرائیویٹ پراپرٹی سمجھتا تھا۔ اس کا جب دل چاہتا وہ کسی کو بھی ہراس کر سکتا تھا، مگر اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ شدت جذبات سے بولتے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ لیکن جس دن میں نے آپ کو دیکھا، وہ انٹرویو دیتے ہوئے، وہ قانونی جنگ لڑتے ہوئے، روز عدالت میں سر بہادری سے اٹھا کر چل کر جاتے ہوئے، تب میں نے جانا تھا کہ اپنے حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے۔ اس دن سر، میں اٹھ کر کھڑی ہوئی، میں نے ٹیچرز کو اکٹھا کیا اور ہم نے اس کلرک کو دن کی روشنی میں سب کے سامنے بے عزت کیا، اس کی شکایت کی، اس کو مجھے یونیورسٹی میں 2 لڑکے بلی کرتے تھے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ایک اور لڑکا بول اٹھا، اور میں اتنے مہینے سے اس کا اریٹیٹڈ بوائے بنا ہوا تھا۔ میں اس کے کام کرتا، ذاتی بھی اور نصابی بھی۔ میں ان سے ڈرتا تھا، میں ان سے ہراساں ہوتا تھا، مگر جب آپ نوشیروہ کاردار کے خلاف کھڑے ہوئے تھے نا سعدی بھائی،
تب میں نے بھی اپنے خوف کا بت توڑا۔ میں نے انگلی اٹھا کر ان کو بھرے مجمع میں کہا کہ آج کے بعد مجھ پر حکم چلا کر تو دیکھیں، میں انہیں کورٹ میں گھسیٹوں گا، میں ان کو۔ مگر ساتھ ہی ایک دوسرے نوجوان نے بولنا شروع کر دیا، میرے دوست کی بہن کو اس کا کالج ٹیچر بلیک میل کر رہا تھا۔ یقین کریں سعدی بھائی، اگر آپ کو میں نے وہ انٹرویو دیتے نہ دیکھا ہوتا، اگر آپ کی بہن کی گواہی نہ سنی ہوتی، تو میں کبھی اپنے دوست کو نہیں سمجھا سکتا تھا کہ اسے بلیک میل کا کیسے بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، اسے کیسے اپنی عزت کی حفاظت۔ میرے والد انکم ٹیکس میں کام کرتے ہیں، ان کا باس ان کو ہر وقت۔ میں جب ہاسٹل میں تھی تو جانتے ہیں میری وارڈن نے کیا کیا؟ میں نے جب آپ کو ان امیر بدماشوں کے سامنے کھڑے ہوتے دیکھا تھا نا سعدی بھائی، تب میرے اندر ہمت آئی اور وہ دم بخود بیٹھا تھا۔ کبھی ٹکر ٹکر ایک ایک کی شکل دیکھتا، کبھی دوسرے کی طرف رخ پھیرتا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، وہ ان کو ٹوک بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس سے تسلی سننے نہیں آئے تھے، وہ اس کو سنانے آئے تھے، داستانیں، کہانیاں، ہمت اور بہادری سے لڑی جانے والی جنگیں۔ وہ یک ٹک سن رہا تھا، پلک جھپکے بغیر۔ وہ ایک ایک کا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ صرف ان کی بہادری کی، جدوجہد کی کہانیاں سن پاتا، مگر پھر دوسرا بول اٹھتا اور وہ جان ہی نہیں پاتا کہ اس کلرک کو کیا سزا ملی، ہراساں کرنے والے دوستوں کا کیا بنا، بلیک میل کرنے والے کالج ٹیچر کو کیوں نکالا یا نہیں نکالا، انکم ٹیکس والے باس اور ہاسٹل کی وارڈن کی نوکری گئی یا نہیں۔ اور اس سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا، نہ انہیں اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ نوشرواں بچ گیا اور بھاگ گیا۔ وہاں سب کے سب صرف جدوجہد کر رہے تھے، کیونکہ جدوجہد اہم تھی۔ اپنے خوف کے بت توڑ دینا، آزاد ہو جانا، وہاں سب مقتل میں اترنے کو دھج کا ذکر تھا، اس شان کا ذکر تھا، وہ شان جو ایک کی ہوتی ہے مگر کئی ہزاروں کو ہمت دے جاتی ہے، سب کو کچھ سکھا جاتی ہے۔ وہ اس سے تسلی لینے نہیں آئے تھے، وہ اس کو تسلی دینے بھی نہیں آئے تھے، وہ تو اپنی داستانیں سنانے آئے تھے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنس رہا تھا، وہ اسی طرح رونا چاہتا تھا جیسے فیصلے والے دن رویا تھا، مگر آج وجہ وہ نہیں تھی۔ آج وجہ یہ تھی کہ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ فیصلے کی گھڑیاں شاید تب بیتی نہیں تھیں، فیصلہ تو اب ہوا تھا۔ وہ ہارا نہیں تھا، وہ جیت گیا تھا، اور وہ جیتا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو اس نے ہارا تھا۔ اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے ریسٹورنٹ کی شیشے کی دیوار کو دیکھا، جہاں پارکنگ میں فارس اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا اور اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ سعدی کو دیکھتے پا کر وہ مسکرایا، ایک آنکھ دبائی اور پھر اندر بیٹھ گیا۔ بہت سے آنسو اندر اتار کر سعدی یوسف بڑبڑایا تھا، 2 نمبر آدمی۔ 6 ماہ بعد، دسمبر 2016۔ پورا چاند آسمان پر یوں جگمگا رہا تھا جیسے چاندی تھال ہو۔ وہ آج اتنا بڑا، اتنا قریب نظر آ رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی پگھلی ہوئی چاندنی زمین پر انڈیلنے لگے گا۔ اس کے گرد سرمئی بادل جمع ہو رہے تھے، ہلکے، ہر بوجھ سے آزاد بادل۔ نیچے دیکھو تو ہوٹل کے سبزہ زار میں نیلے سوئمنگ پول کے پانی میں چاند کا عکس تیر رہا تھا، ہچکولے کھا رہا تھا۔ پول کے ایک طرف 2 آرام کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ دونوں ساتھ ساتھ ان پر بیٹھے تھے۔ سردی اپنے جوبن پر تھی اور اسی مناسبت سے فارس نے بھوری جیکٹ پہن رکھی تھی۔ گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی زمر سفید جیکٹ پہنے ہوئے تھی اور اس کا چہرہ بھی اوپر کی طرف اٹھا تھا۔ تمہیں پورے چاند کو دیکھ کر کیا خیال آتا ہے فارس غازی؟ وہ اس محصور کن لمحے کے زیر اثر چاندی کے تھال کو تکتے بولی تھی۔ وہ اس کے منہ سے کچھ خوبصورت سننا چاہتی تھی، یہی کہ اگر نیل آرم اسٹرانگ نہ مرتا تو کم از کم ہمیں یہ تو بتا دیتا کہ انسان چاند پر گیا بھی تھا یا صرف ایک امریکی ڈرامہ تھا۔ وہ سارا فسوں ٹوٹ گیا، زمر کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ خفگی سے نظریں موڑ کر فارس کو دیکھا، وہ مطمئن، حشاش بشاش سا نظر آتا، سر پیچھے ٹکائے اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
تمہیں پتا ہے تم نے کتنے عرصے سے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کتنی اچھی لگتی ہوں؟ اور کس نے کہا تم مجھے اچھی لگتی ہو؟ اونچی بڑبڑاہٹ۔ اور نہ ہی میری تعریف کی ہے۔ کس چیز کی تعریف کروں؟ ان بالوں کی جو تم ڈائی کرتی ہو، یا اس چہرے کی جس پر ہر وقت غصہ دھرا رہتا ہے؟ ارے واہ، ایک زمانے میں تو 7 سال تک قید میں ڈالنے کی باتیں کرتے تھے، اور اب دیکھو کتنے عرصے بعد تمہیں ڈنر کروانے کا موقع ملا ہے۔ وہ خفگی سے بولی تھی۔ وہ بھی اس لیے تمہیں لایا ہوں کیونکہ تم نے کہا تھا بل تم دو گی۔ وہ تپانے والے انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ باہر اس لیے بیٹھے تھے کیونکہ ابھی ڈائننگ ایریا میں کوئی میز خالی نہیں تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ویسے بھی میرے سارے پیسے تم نے رکھ لیے تھے۔ بی بی ایک منٹ، وہ حیران سا سیدھا ہوا۔ میں آپ کو ساری رقم واپس کر چکا ہوں 6 ماہ پہلے ہی۔ کوئی ثبوت؟ اس نے سنجیدگی سے ابرو اٹھائے۔ فارس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم جج بننے کے لیے امتحان کیوں نہیں دے دیتی؟ بہت اچھی جج بنو گی تم۔ وہ بے اختیار ہنس دی، پھر دوبارہ سے گردن اٹھا کر چاند کو دیکھنے لگی۔ میں خوش ہوں فارس، میں بھی خوش ہوں۔ تم کیوں خوش ہو؟ کیونکہ میرے آفس میں 2 بہت خوبصورت لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ اور فارس غازی، اس نے زور سے پیر زمین پر پٹخا تو وہ مصالحتی انداز میں ہاتھ اٹھا کر جلدی سے بولا، میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ میری زندگی اب اسٹیبل ہو گئی ہے۔ میرے پاس ایک بہت اچھی دل کی اچھی بیوی ہے۔ میرا خاندان مجھ سے خوش ہے۔ عزیزوں رشتہ داروں میں مجھے اب کوئی قاتل یا مجرم نہیں سمجھتا۔ ہاشم اور اس کا خاندان ہماری زندگیوں سے جا چکا ہے۔ میرے بھانجے اپنی زندگیوں میں صحت مند شہری بن کر بلا آخر سیٹل ہو چکے ہیں۔ میرے پاس ایک اچھی گاڑی ہے، جاب ہے، گھر ہے، اور میرے آفس میں 2 بہت خوبصورت لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ اور اس دفعہ آخر میں وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ I really hate you فارس، love you too، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی ناک کی لونگ دمک رہی تھی۔ سفید جیکٹ سے ڈھکے کاندھوں پر گرتے گھنگریالے بال، بھورے اور بھوری آنکھوں کی مسکراتی چمک۔ وہ واقعی خوش تھی اور وہ بھی تھا۔ دھماکے کی آواز آئی تو چونکا، وہ بھی چونکی۔ لمحے بھر کو دل گھبرایا، مگر پھر دیکھا ساتھ سے گزرتی ایک لڑکی سیل فون پر کوئی فلم دیکھ رہی تھی، یا کسی فلم کا ٹریلر۔ زمر نے اس کا لمحے بھر کو ششندر رہ جانے والا چہرہ دیکھا، پھر اسے ریلیکس ہوتے دیکھا تو نرمی سے بولی، فارس اب سب ٹھیک ہے، کوئی سازشیں، کوئی قتل و غارت اب ہماری زندگی میں نہیں ہوگی، میں جانتا ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر مسکرایا، پھر جھرجھری سی لی۔ بس کبھی کبھی ایک خیال سا ذہن سے گزرتا ہے، جیسے دور کہیں کوئی کارماں ہے جو میری گھات میں بیٹھا ہے۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے، میں جانتی ہوں ہم سے بھی غلط کام ہوئے ہیں، مگر ہم سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے، ہم اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اصول یہ ہے کہ اگر بدلہ لو تو اتنا لو جتنا ظلم کیے گئے تھے، اور اگر اس کے بعد کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سو تم، ہاتھ بڑھا کر اس کے گھٹنوں پر رکھا، ریلیکس ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ میں اب ایتھیسٹ نہیں رہا، میرا ایمان اور یقین اب واپس آ چکا ہے۔ وہ مسکرایا، اب میں پرسکون رہنے کی کوشش کروں گا، اور جب تک زندہ ہوں یہ یاد رکھنا کہ ہم سب ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں جب تک زندہ ہوں یاد رکھوں گی کہ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا، آج بڑے عرصے بعد تم چڑیل نہیں لگی۔ اوکے، اب ذرا ہم ڈنر ہال کی طرف جاتے ہیں، اور راستے میں تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرا یہ نام کس نے رکھا تھا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، احمد نے۔ وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور تم نے اسے ایک دفعہ بھی نہیں ٹوکا؟ بالکل نہیں، میں تو اسے شاباشی دیتا تھا۔ تھوڑی سی شرم آئی تمہیں شاباشی دیتے ہوئے؟ دیکھو، میں ایک شریف آدمی ہوں۔ اور وہ دونوں ماہ کامل کی اس سرد رات میں قدم اٹھاتے چلتے جا رہے تھے، دور ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی آوازیں مدھم ہو رہی تھیں۔ دور سے دیکھا جاتا کہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے چلتا غازی اس کی طرف جھک کر مسلسل کچھ کہہ بھی رہا تھا، اور نفی میں افسوس سے وہ سر ہلا رہی تھی، مسلسل لڑ رہی تھی۔ چاندی کے تھال سے چاندی اب بہہ بہہ کر ساری دنیا پر گرنے لگی تھی، سب کچھ چمکنے لگا تھا۔
اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ چند میل کے فاصلے پر بنی عمارت کے وسیع آڈیٹوریم میں کرسیاں اوپر سے نیچے تک بھری تھیں۔ پہلی قطار سے ایک طرف کیمرے اور فلیش لائٹس کی چکا چوند روسٹم پر کھڑے سادی کی آنکھیں چندیائے دے رہی تھی، مگر وہ اب ان کا عادی تھا۔ 3 پیس سوٹ ٹائی کف لنکس پہنے، بالوں کو جیل لگا کر پیچھے کیے، وہ ڈائس پر ہاتھ رکھے کھڑا، مائک پر چہرہ جھکائے آنکھیں لوگوں پر مرکوز کیے کہہ رہا تھا، میرا نام سعدی یوسف خان ہے، لوگ مجھے پیار سے سعدی کہہ کر بلاتے ہیں اور غصے سے بھی یہی کہتے ہیں۔ حال میں ہلکی سی کھلکھلاہٹ گونجی، وہ مسکراہٹ بھرے پرسکون چہرے کے ساتھ کہنے لگا، 6 ماہ پہلے جب میں کیس ہارا تھا تو مجھے لگا تھا میں ہار گیا ہوں، ختم ہو گیا ہوں، مجھے لگا تھا اب اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اتنا بڑا مجرم جس کے خلاف عینی شاہد میں ہوں، جب جج اس کو بری کر دے اور پولیس دباؤ ڈال کر مقتول کے وارثوں سے ملزموں کو معافی دلا دے تو انسان سوچتا ہے اس ملک کا کیا بنے گا۔ جب ججوں کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلانے والے ججوں کو متکبر اور وکلا کو متشدد بنے دیکھیں تو سوچتے ہیں کہ ہماری ریاست رائے گاں گئی، مگر کچھ عرصہ لگا یہ سمجھنے میں کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کی آواز سارے ہال میں گونج رہی تھی اور لگتا تھا ماہ کامل کی اس برف رات میں وہ آواز دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا رہی تھی۔ میں سعدی یوسف آپ سب لوگوں کے سامنے بیابنگ دہل یہ بات کہتا ہوں کہ جب کوئی پاکستانی شہری کسی قاتل امیر آدمی یا کسی کرپٹ سیاستدان کے خلاف عدالت میں کیس لے کر جاتا ہے تو اگر مصلحت کے مارے ججز فیصلہ دیتے وقت مجرم کو فائدہ دے بھی جائیں، ہاں تب بھی مدعی نہیں ہارتا، صرف انصاف کے لیے لڑنے والا نہیں ہارتا۔ وہ تو اسی دن جیت گیا تھا جب اس نے ہمت اور بہادری دکھاتے ہوئے امیر قاتلوں اور ڈاکوؤں کو عدالت میں گھسیٹا تھا۔ جب ایسے مصلحت میں لپٹے فیصلے آتے ہیں تو جج ہارتے ہیں، قانون ہارتا ہے، ملک کے انصاف کے ادارے ہارتے ہیں، مدعی نہیں ہارتا۔ ایسے فیصلے ہونے سے انصاف کے مدعی کا کچھ نہیں جاتا، وہ تو جیتا ہوا تھا۔ ایکسپوز تو جج ہوتے ہیں۔ ہماری ناکام، کمزور اور کرپٹ عدلیہ اپنے آپ کو ایسے فیصلے کر کے خود بے عزت کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، انصاف کے لیے لڑنے والا کبھی نہیں ہارتا۔ اس تنگ و تاریخ کوٹری کے دروازے میں ایک چھوٹا سا چوکٹھا بنا تھا جس میں شیشہ لگا تھا۔ ہاشم اس دروازے کے ساتھ کمر لگائے بیٹھا تھا، قیدیوں کا لباس پہنے، اس کی شیپ بڑھی تھی اور وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے بیٹھا سوچ رہا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ دروازہ کھلا اور ایک سیاہ وردی والا سپاہی نظر آیا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میری بات سنو، ہاشم بے بسی اور غصے بھری دبی آواز میں بولا تھا، تم میری بات پر غور کر کے تو دیکھو، میرے پاس اب بھی بہت سے خفیہ بینک اکاؤنٹس ہیں جن کا نہ میرے گھر والوں کو علم ہے نہ ان سیکیورٹی ایجنسیز والوں کو۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہیں بہت امیر کر سکتا ہوں۔ گارڈ نے ٹرے اندر پٹکی اور ایک غسولی نظر اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ دروازے کے آہنی تالے چڑھنے کی آواز آئی تو ہاشم نے زور سے دیوار پر مکہ دے مارا۔ میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں، یہ جیل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں نکلوں گا اس سے ایک دن، پھر میں تم سب کو دیکھ لوں گا۔ اور تابڑ توڑ مکے دروازے پر مارنے لگا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس وقت میں کس ملک میں ہوں، لیکن تم لوگ پچھتاؤ گے، مجھے میری بیٹی کو نہیں ڈھونڈنے دیا تم نے، تم سب پچھتاؤ گے۔ اور چونکہ مجھے آج اس سیمینار میں آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے تو میں آپ کو سورہ نمل کی چند آیات سنانا چاہوں گا۔ قرآن کی آیات کے معنی ہر دفعہ نئے سرے سے ہم پر کھلتے ہیں۔ سورہ نمل کی آخری آیات بھی مجھے یوں لگتا ہے آج پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی ہیں۔ قصر کاردار رات کے اس پہر اندھیرے میں ڈوبا تھا، اب اس کی بتیاں رات گئے تک جلا نہیں کرتی تھیں، بس بجھی رہتی تھی۔ تاریک بالکنی، میز پر چیک بکس، آفس ڈاکومنٹس اور اینک رکھی تھی۔ ریلنگ کے ساتھ ایک ہیولا کھڑا نظر آتا تھا،
سلور رنگ کا چوغا پہنے ہیٹ سر پر گرائے وہ جلے ہوئے ہاتھ ریلنگ پر جمائے دور کہیں پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ انکسی اس کو دیکھ کر زخمی سی مسکرا رہی تھی۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے۔ وہ سانس لینے کو رکا اور ایک نظر خاموش ہال کو دیکھا۔ نمل کی آخری آیات میں ایک زمین کے جانور کا ذکر ہے جو قرب قیامت زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ویسے تو یہ ایک قیامت کی نشانی ہے، مگر یہ اس صورت کے اختتام میں آئی ہے جو چونٹیوں کی صورت ہے، جس کے ہر واقعے میں ایک ایک چونٹی اکیلی سارے عالم سے ٹکراتی ہے، اس کو اصلاح کی طرف پکارتی ہے، ان کا ہاتھ ظالم سے روکتی نظر آتی ہے، ظلم سے روکتی نظر آتی ہے، مگر ہر کوئی اسے نہیں سنتا۔ ہم چونٹیوں جیسے لوگوں کو جب متکبر لوگ بات نہیں سنتے تو آخر میں زمین پھٹتی ہے اور بڑے بڑے جانور نکل کر انہی جیسے خوفناک جانور نکل کر انہیں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ جب چونٹیوں کو قدموں تلے پیسا جاتا ہے تو وہ کاٹیں یا نہ کاٹیں زمین کے اندر چھپے جانوروں کو باہر نکال لاتی ہیں۔ کانفرنس روم میں متعدد غیر ملکی مہمان بیٹھے تھے اور ان کے میزبان بھی مسکراتے ہوئے سامنے موجود نظر آ رہے تھے۔ دھڑا دھڑ مختلف یادداشتوں پر دستخط ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر سارا مسکرا کر اس ساری کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ قریب بیٹھی لڑکی جھک کر سرگوشی کر رہی تھی۔ تھرکول بالآخر ایک حقیقت بننے جا رہا ہے۔ کیا سعدی اب بھی واپس نہیں آئے گا؟ سارا نے اس کے کان کے قریب آہستہ سے کہا، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا ہے۔ اب جب راستہ کھل گیا ہے تو وہ آنے پر راضی نہیں۔ کہتا ہے وہ سرکاری عہدہ لے کر مصلحتوں کا شکار ہو کر نہیں کام کر سکتا، وہ زیادہ ڈیرنگ کام کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی ہوگی یہاں تک کہ جب سب حاضر ہوں گے کہے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ حالانکہ تم انہیں سمجھے بھی نہ تھے، یا کیا کرتے رہے ہو؟ اور ان کے ظلم سے ان پر الزام قائم ہو جائے گا، پھر وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ یہ آیات ہر مظلوم کے دل کو ٹھنڈک دیتی ہیں۔ ان کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر میں نے یہ جانا ہے کہ آج عدالتوں میں، ٹی وی پہ، چوراہوں اور چوک میں یہ ظالم بارسوخ کرپٹ لوگ کتنی مرضی جھوٹ بول لیں، ابھی قیامت نہیں آئی۔ جب آئے گی تو وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ اس دن ان کی کوئی صفائی، کوئی توجیہ نہیں سنی جائے گی۔ ہاں، کبھی تو ان ظالموں کو بھی زبان بندی ہوگی، اس لیے ان کی زبانوں سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ سفید دیواروں والے کمرے میں خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھیں۔ گھومنے والی کرسی پر سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر پیڈ پر قلم سے چند الفاظ گھسیٹ رہی تھی، اور سامنے بیٹھا آنکھوں تلے حلقے لیے نوشیروان پرمستگی اور اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اب میں یہ دوا چھوڑ نہیں سکتا؟ کیا ان دواؤں کے بغیر مجھے کہیں سکون نہیں ملے گا؟ آئی ایم سوری، لیکن آپ کی ذہنی حالت کے لیے یہ بہت ضروری ہیں۔ وہ صفحہ پھاڑ کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ شیرو نے اذیت سے آنکھیں موند لیں۔ دوائیاں، نیند کی، ڈپریشن کی، سکون کی، قابل کی مہر ماتھے پر دہکنے لگی تھی۔ کیا نہیں دیکھتے؟ ہم نے رات بنائی تاکہ اس میں چین حاصل کریں، اور دیکھنے کو دن بنایا۔ البتہ ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب ہی گھبرائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ یہ آیات سن کر میرے دوستو، کیا ہم صرف اپنے دشمنوں کی عاقبت کا سوچتے ہیں یا اپنا بھی سوچتے ہیں؟ کیا ہم اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والے کام کرتے ہیں؟ ہارون عبید
ایک ٹاک شو کے سیٹ پر بیٹھے، مسکرا کر مقابل موجود دو مہمانوں سے بحث کر رہے تھے۔ ان کے انداز میں اب بے نیازی تھی، آگے بڑھنے کی لگن، ان قریب پا لینے والی فتح کی چاہ، اور وہ کہہ رہے تھے ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری منزل قریب ہے، آپ دیکھیے گا کہ ہم کیسے۔ اور تو جو پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھ رہا ہے، یہ تو بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے، اسے خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ درست فرمایا اللہ نے، چاہے وہ ظالم لوگ ہوں یا ظالم حالات، یوں لگتا ہے وہ پہاڑ جیسے ہیں، جمے ہوئے، کبھی ہماری زندگیوں سے، ہمارے راستوں سے نہیں ہٹیں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں نے ان ظالم لوگوں اور ظالم حالات کو روئی کے گالوں کی طرح دھنکے ہو جاتے دیکھا ہے، باقی رہ جانے والا صرف اللہ ہے، باقی سب کو زوال آنا ہے، خود ہمیں بھی۔ صاحبزادی صاحبہ اپنے لاکر کو کھولے کھڑی تھیں، ان میں ایک بڑا ڈبہ کھلا ہوا تھا، اس کی سیاہ مخمل پر جگمگاتے ہیرے پڑے نظر آ رہے تھے، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے زیورات۔ ان کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھیں، وہ جب سے زندگی میں آئے تھے وہ بے رحم فیصلے کرنے لگی تھیں، مگر اب پرواہ نہیں رہی تھی انہیں، وہ زیورات، وہ ان کی چمک، بس۔ جو نیکی لائے گا سو اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بھی امن میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں سکون، انعام، جنت، یہ چیزیں اپنی نیکیوں کے بدلے کے طور پر نہیں ملیں گی، بلکہ جو بھی نیکی کریں گا اس کو اس کی نیکی سے بڑھ کر بدلے میں وہ سب ملے گا۔ پھر جب فیصلے کی گھڑی آئے گی تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی جو ہمارے دل کو دنیا اور آخرت میں گھبراہٹ سے بچائیں گی۔ اگر آپ کا دل بات بات پر گھبرا جاتا ہے، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کیجیے۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو پانی پلا دینا، زبان پر طنز آ جانے کے باوجود کسی کو ہرٹ نہ کرنے کے لیے اس کو لبوں سے نہ نکالنا، خاموش رہنا، اور ایسے ان گنت کام آپ کے دل کو بہادر بنائیں گے۔ یاد رکھیں، ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ بک شاپ کے اس اونچے ریک پر کتابیں ترتیب سے سجی تھیں اور حنین ان کے سامنے کھڑے مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساتھ کھڑے اسامہ نے تغافل سے کہا، تمہاری بک یہاں دیکھ کر میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں حنین کہ تم صرف اپنی ہیرو نہیں ہو بلکہ میری بھی ہیرو ہو۔ اور اس نے ہنس کر اسامہ کے سر پر چپت لگائی۔ اور جو برائی لائے گا سو ان کے منہ آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے، یعنی اللہ انسان پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں تو ہمیں ہمارے اعمال سے کم یا زیادہ مل جاتا ہے، مگر اس بڑے دن میں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا جو ہم کرتے تھے۔ ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے سچ کر کے دکھاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو ہم اس وعدے کو سچ کرنے کے لیے دعا میں شدت کیوں اختیار نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں، ہمارے ارد گرد کا معاشرہ بدل رہا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، مگر اللہ نہیں بدلے گا۔ اللہ کا وعدہ نہیں بدلے گا۔ اللہ اپنے سارے وعدے پورے کرے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ کال کوٹری کے دروازے کھلے تھے اور تمام قیدی باہر نکل رہے تھے۔ وہاں ایک تاریک بڑا سا کمرہ تھا جس میں وہ دن بھر جمع رہتے تھے۔ ایسے میں ایک گارڈ ہاشم کے قریب آیا اور موپ اسے تھمایا۔ کیا تمہیں روز بھول جاتا ہے؟ اس جگہ کی صفائی تم نے کرنی ہے۔ ہاشم نے درستی سے اس سے موپ پکڑا اور پھر اس کے قریب آیا۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، بس مجھے اتنا پتہ کرا دو میری بیٹی کہاں ہے، میری بیوی، ماں یا بھائی کسی کو ملی ہے وہ یا نہیں، صرف اتنا بتا دو مجھے۔ خاموشی سے فرش صاف کرو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے ایک نظر میلے فرش کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو بدرنگ جمپنگ سوٹ، قیدیوں کا لباس پہنے میلے کچیلے حلیے میں
وہ اب اس غلیظ فرش کو صاف کر رہا تھا۔ اس نے سارے خیال ذہن سے سر جھٹک کر نکال دیے۔ ضبط کرتے ہوئے موپ کو فرش پر رگڑنے لگا۔ آنکھوں میں بار بار درد سا بھرتا تھا، مگر نہیں، وہ آخری دم تک ان لوگوں سے لڑے گا۔ کبھی تو وہ آزاد ہوگا، کبھی تو اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگیں، مگر اس نے سختی سے خود کو جھڑکا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے جو کیا تھا سب ٹھیک تھا۔ سب نے میرے ساتھ زیادتی کی، سب سے زیادہ ظلم میرے ساتھ ہوا۔ وہ سب ایک تھے، ایک میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میں اکیلا لڑتا رہا۔ میں کب تک لڑ سکتا تھا؟ بھیانک اندھیرے آس پاس اس کی گھات میں کھڑے تھے، اس کو نگلنے کے لیے بالکل تیار۔ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے مالک کی بندگی کروں، جس نے اسے عزت دی ہے اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن سنا دوں۔ پھر جو کوئی راہ پر آ گیا تو وہ اپنے بھلے کو راہ پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمہیں ان قریب اپنی نشانیاں دکھا دے گا، پھر انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ ریسٹورنٹ کے اس خوبصورت میز پر گلاب کے پھول رکھے تھے، 2 موم بتیاں روشن تھیں۔ زمر اور فارس آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اشتہا انگیز خوشبوئیں لیے کھانا ان کے سامنے سجا تھا، اور وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، تو بالآخر آج ایک پرامن اور پرسکون ڈنر کا قرض تم نے اتار ہی دیا۔ بالکل بالکل، تو پھر کیا خیال ہے؟ اب میں تمہیں اپنے آفس کی خوبصورت لڑکیوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ اور وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ اور ان آیات کو سنانے کے بعد میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہ ڈائس پر ہاتھ رکھے کھڑے مجمع کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ جان لیا ہے، میرا کام تھا صرف پہنچا دینا۔ ہمارا کام پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، اسلام کو زبردستی لوگوں کے اوپر نافذ کرنا نہیں ہوتا۔ آپ دین کو جبر اور سختی سے کسی کے عمل میں شامل نہیں کر سکتے۔ آپ ججز سے زبردستی صاف بھی نہیں کروا سکتے۔ ہم نے صرف سچ کے لیے آواز بلند کرنی ہے، اس کے لیے لڑنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر دفعہ کامیاب بھی ہوں، ہم ہر دفعہ جیتے بھی صحیح۔ ہم نے صرف اپنا 100% دینا ہے، کیونکہ ہمارا یہی کام ہے، خود عمل کرنا اور دوسروں کو پہنچا دینا۔ آگے کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو ہوں صرف پہنچا دینے والوں میں سے۔ وہ بات ختم کر کے خاموش ہوا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ کر اس کے لیے ہاتھ بلند کیے تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ مسکرا کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فیصلے کی گھڑی آنے سے پہلے ہی جیت گیا تھا، اس کو بس علم دیر سے ہوا تھا۔ 16 سال بعد وہ اوپر سے دیکھنے سے کسی امریکی ریاست کا کوئی مصروف شہر لگتا تھا۔ خوبصورت اونچی عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں، مصروف سے تیز تیز چلتے لوگ۔ ایسے میں وہ مخالف سمت سے چلتی ہوئی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ تیز ہوا کے باعث سیاہ بال اڑ اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے، اور وہ بار بار ان کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ خوبصورت چہرہ، شفاف آنکھیں، سیاہ اور ایک بے نیاز مسکراہٹ۔ وہ مگن سی چلتی آ رہی تھی، جب قریب سے گزرتے ایک آدمی سے ٹکرا گئی۔ سوری، مسکرا کر معذرت کی تو وہ آدمی نو پرابلم کہتا آگے بڑھ گیا۔ اب کہ وہ واپس مڑی اور قدم بڑھاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا مردانہ والیٹ کھولا، اس آدمی کا ID کارڈ، چند ویزا کارڈ، کڑکڑاتے ہوئے ڈالرز کے نوٹ۔ گڈ۔ اس نے اسی ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ کارڈ جیب میں رکھے، والیٹ قریبی بن میں اچھالا اور نوٹ مٹھی میں دبائے آگے بڑھ گئی۔ ایک بیکری کے قریب وہ رکی، اندر گئی۔ جب واپس آئی تو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، کیک کا ڈبہ۔ اب تک اس کی مسکراہٹ سوگوار پڑ چکی تھی۔ وہ ڈبہ لیے سڑک کنارے چلتی گئی۔
چلتی گئی یہاں تک کہ زیر زمین ٹرین اسٹیشن کو جاتی سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ وہ نیچے اتر آئی۔ وہاں کونے میں ایک بوڑھا سیاہ فام آدمی بیٹھا تھا۔ شکل سے وہ ڈاؤن سینڈروم کا شکار لگتا تھا۔ دنیا و مافیا سے بے خبر وہ اس کے پاس آ بیٹھی، وہیں زمین پر، اور ڈبہ کھول کر سامنے درمیان میں رکھا۔ اندر ایک چھوٹا سا کیک تھا، اس پر ایک ننھی سی موم بتی رکھی تھی۔ اس نے لائٹر نکال کر جلایا، موم بتی روشن کی اور سیاہ فام کو دیکھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے گھور رہا تھا۔ لڑکی نے اپنے ٹخنے سے چیز اوپر کی، وہاں بندھا چاقو نکالا، کیک کے قریب لائی اور پھر پھونک ماری۔ شعلہ بجھ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ہیپی برتھ ڈے ٹو سونیا۔ وہ اب کیک کو دیکھتے ہوئے مدھم اداس سی گنگنا رہی تھی، ساتھ میں چاقو سے کیک بھی کاٹ رہی تھی۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے بابا میری سالگرہ ایسے مناتے تھے کہ ساری دنیا دیکھا کرتی تھی۔ شہر کی سب سے شاندار سالگرہیں شاید میری ہی ہوتی تھی، مگر اب، اس نے گہری سانس اندر کھینچی، اور اب میں ان کے ساتھ سالگرہ نہیں منا سکتی۔ میں نے کتنے سال ان کے ساتھ سالگرہ نہیں منائی، اور تم کیا جانو میرا باپ کتنا عظیم انسان تھا۔ پھر آنکھیں اٹھا کر بوڑھے بھکاری کو دیکھا اور مسکرائی۔ اتنا عرصہ کھوئے رہنے، بک جانے، ظلم سہنے کے بعد بھی میری دادی نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا، مگر میری قسمت میرے بابا سے الگ ہے البرتو۔ میری دادی نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح بڑا نہیں کیا، انہوں نے مجھے ایک ہتھیار کی طرح تراشا ہے۔ اس کی آواز سرد ہوتی گئی۔ میں نے اتنے دھکے کھائے ہیں کہ اب میں ہر قسم کے لوگوں سے لڑنا اور ان کو ہر طرح سے مارنا سیکھ چکی ہوں، اور میں یہ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آج صبح معلوم ہوا ہے میرے بابا زندہ ہیں، اور اب البرتو مجھے اپنے ملک جانا ہے، اپنے بابا کو ڈھونڈنے، ان کو واپس لانے اور اپنے خاندان کو جوڑنے کے لیے۔ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جذبہ جاگا، چمک، پرتپش برف جیسی چمک، سلگتی ہوئی لکڑی کی سی حدت۔ اور آج شاید میں آخری دفعہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا رہی ہوں، اب شاید میں واپس نہ آؤں۔ میرا سفر بہت طویل ہے، اور مجھے صرف اپنے خاندان کو اکٹھا نہیں کرنا، بلکہ مجھے… آنکھیں سلگنے لگیں۔ ٹرین قریب آ رہی تھی اور اس کی آواز میں سونیے کی آواز ڈوب سی گئی، مدھم سرگوشی میں بدل گئی۔ مجھے اس ایک شخص اور اس کے خاندان سے بھی اپنا انتقام لینا ہے۔ میں اس کا نام کبھی نہیں بھولی، میں اس کی آنکھیں نہیں بھولی۔ وہ آخری دفعہ مجھے ہسپتال کے کوریڈور میں نظر آیا تھا، فارس غازی۔ میں نے اس دن کا برسوں انتظار کیا ہے البرتو، جب میں پوری طرح تیار ہوں گی۔ میں اس کے خاندان کے ایک ایک فرد کو، ہر اس ظلم کو سزا دوں گی جو انہوں نے میرے خاندان پر ڈھایا تھا۔ میں ایک ایک زخم کا بدلہ لوں گی۔ اس آدمی نے میری ساری زندگی تاریک کر دی، وہی وجہ ہے ہر چیز کی۔ 14 سال اس نے اور اس کے خاندان نے سکون سے گزار دیے، مگر اب اور نہیں۔ اس نے کیک کا ڈبہ البرتو کی طرف بڑھایا اور خود بیگ کاندھے پر ڈالتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آنکھیں پرتپش تھیں، چہرہ برف کی طرح سفید۔ اب وہ اپنے ایک ایک جرم کا حساب دیں گے۔ میرے محبت کرنے والے عظیم باپ کے ساتھ اس نے جو کیا، وہ اس کا حساب دے گا۔ میں اپنے باپ کو ڈھونڈ نہ بھی سکی تو فارس غازی سے ضرور ملوں گی، اور وہ اس ملاقات کو یاد رکھے گا۔ ویسے مجھے ابھی بھی امید ہے کہ وہ مجھے کبھی نہیں بھولا ہوگا، اسے میری آنکھیں یاد ہوں گی۔ اور سامنے سے ہٹ گئی۔ کیک کا ڈبہ یوں ہی پڑا رہا۔ البرتو نے گردن گھما کر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی، ایسے جیسے بھیڑ میں غائب ہو گئی ہو، کسی جن کی طرح، کسی پری کی طرح۔ اور اگر کبھی تمہیں کوئی کہے کہ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا، تو یقین کر لینا، کیونکہ ہر انتقام کے اختتام میں نئے سرے سے بدلہ لینے کے لیے، ایک اور چکر کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک سروائیور ضرور بچ جاتا ہے۔